पैगंबर है जो तमाम उम्मत इस्लामी के वहदत का राज है। चूंकि इस्लाम बगैर पैगंबर मानी नहीं रखता। आज मैंने अर्ज किया था, मैंने कहा था कि बात चीजों को तकरार करूंगा, इसलिए कह रहा हूं, आज हमारे पास जो भी है मारिफत के मैदान में, उसका कोई सोर्स नहीं है सिवाय पैगंबर के। न हमने जन्नत को देखा, न हमने जहन्नम को देखा, न हमने पुलसिरात को देखा, न हमने सलसबील को देखा, न हमने मीज़ान को देखा, न हमने कौसर को देखा, न हमने हूरों को देखा, न हमने गिलमान को देखा, किसी चीज को नहीं देखा, मगर मानते हैं। क्यों मानते हैं? कहां से पता चला आपको? कि पैगंबर ने बताया। अजीब। 1,24,000 अंबिया को किसने देखा? किसी ने नहीं। माना क्यों? का पैगंबर ने बताया। 313 रसूलों को किसने देखा? किसी ने नहीं। माना क्यों? इसलिए कि पैगंबर ने बताया। ज़ात पैगंबर ऐसी ज़ात है, और मैंने अर्ज किया था कि खुद ज़ात पैगंबर मोजज़ा है। पैगंबर को मोजज़ा दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद इनका वजूद आज हमारे लिए मोजज़ा है। मक्के की एक छोटी सी आबादी से उठने वाला इंसान, जिसके पास टेलीकास्ट का कोई सोर्स नहीं है, उस जमाने में कुछ नहीं है, जिसके अपने घर वाले उसके दुश्मन हैं, जिसके खानदान वाले उसके दुश्मन है। आप जानते हैं कुफार कुरैश मामूली मसला नहीं। बाहर से आकर के यहूदी और कौन आबाद हुए हैं, उसके दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन के पैगंबर को हिजरत करना पड़ी मक्के से। यहूदियों ने और कुफार कुरैश ने आपस में पैक्ट किया था कि पैगंबर को कत्ल कर दे घर के अंदर, और पैगंबर को मक्का छोड़ के मदीने जाना पड़ा। मदीने में आए रसूल। कौन जानता था कि एक इंसान कि जिसके पास आज एक मुसलमान, कल 2 मुसलमान, परसों 3 मुसलमान, इस तरीके से लोग गिने जा रहे हो, वो इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा कि पूरी दुनिया पर छा जाएगा। आज आप देखें, कहीं डेनमार्क में तौहीन हो रही है, कहीं किसी और जगह पर तौहीन हो रही है। ये तौहीन के माना क्या है? सोचें आप। आपने कभी सुना कि किसी इंसान ने किसी फकीर की तौहीन की? नहीं, कोई देखता ही नहीं उसकी तरफ। तौहीन भी अगर की जाती है तो उसकी जो कुछ हो। आज अगर पैगंबर की शान में गुस्ताखी हो रही है, इसका मतलब यह है कि पैगंबर असर रख रहा है उस जमाने में उनके यहां। आज आप जाकर के यूरोप में देखें, मैं कैसे आपसे अर्ज करूं, चर्च टूट के मस्जिदें बन रही हैं। इस्लाम इतनी तेजी से आगे जा रहा है। किसकी बुनियाद पर इस्लाम है? एक ज़ाते पैगंबर, एक ज़ाते पैगंबर। आज मुसलमानों का हर फिरका अपनी अजान में कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हर फिरका आवाज दे रहा है, आवाज है ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आवाज आ रही है। आज हमारे सामने जो वहदत का आमिल है वो इत्तिबाए पैगंबर है, ज़ात पैगंबर है। हमें पैगंबर की ज़ात पर जमा होना चाहिए। और मैं बस बात को जल्दी जल्दी समेट रहा हूं, बहुत देर आपके सामने मुज़ाहिम नहीं रहना, क्योंकि आप जाहिर सी बात है अशार सुनने के लिए बैठे होंगे। मैं तो बीच में यूं ही आपके सामने हूं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
آج ہر فرقہ مسلمانوں کا پیغمبر کو تسلیم کرتا ہے نا. تمام فرقوں کا خدا ایک, تمام فرقوں کا رسول ایک, تمام فرقوں کی کتاب ایک, تمام فرقوں کا قبلہ ایک ہے یا نہیں ہے؟ اتنی چیزیں کافی نہیں ہیں امت کی وحدت کے لیے؟ توجہ کریں, ہمیں پیغمبر کے نام پر ایک ساتھ جمع ہونا چاہیے. میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ لوگ وحدت کے معنی کو غلط سمجھتے ہیں, اور آج آپ سوشل میڈیا پر جا کر کے دیکھیں وحدت کے معنی کو غلط سمجھایا جاتا ہے باقاعدہ. اور میں آپ سے پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ جو بھی خلاف وحدت بولے, توجہ کیجئے گا, وہ مسلمانوں کے کسی فرقے کا انسان ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, کوئی بھی ہو, اگر وحدت کے خلاف بولتا ہے تو یا دشمن کا ڈائریکٹ ایجنٹ ہے یا کسی ایجنٹ کے ماتحت کام کر رہا ہے. چونکہ وحدت کسی کے دل کی نکالی ہوئی بات نہیں ہے, وحدت کسی شاعر کا شعر نہیں ہے, وحدت کسی خطیب کا نکتہ نہیں ہے, وحدت قرآن کی آیت ہے, وحدت رسول اللہ کی تمنا ہے. وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے رسول اللہ نے کم خون دل نہیں پیا ہے, جانشین رسول نے کم خون دل نہیں پیا ہے مسلمانوں کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے. توجہ کیجئے, بس میں جلدی جلدی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں کہ ہمارے لیے عامل وحدت ذات پیغمبر. ہر انسان کو پیغمبر کی ذات پر جمع ہونا چاہیے, کوئی بھی ہو, کسی بھی فرقے کا ہو, اگر رسول اللہ کو مانتا ہے تو ہمارا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. دیکھیے, نظریاتی اختلاف ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دو بھائی جو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اختلاف رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. ان میں آپس میں اختلاف نظر ہوتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن جب کوئی تیسرا سامنے آتا ہے تو دونوں بھائی ایک ہو جاتے ہیں. دیکھیں, آپس میں اختلاف نظر ہے. بس فرض کیجئے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایک بھائی ایلوپیتھ کی دوا کھاتا ہے, ایلوپیتھی, ایک بھائی ہومیوپیتھ کی دوا کھاتا ہے. اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہہ رہا ہم ہومیوپیتھ کو دکھائیں گے, ایلوپیتھ کے پاس نہیں جائیں گے. وہ کہہ رہا ہم ایلوپیتھ کو دکھائیں گے, ہومیوپیتھ کے پاس نہیں جائیں گے. اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ ہے. لیکن اس اختلاف کے معنی کیا ہے؟ اختلاف نظر ہے. ٹھیک ہے, تم جس کو بہتر سمجھتے ہو اس کی دوا کھاؤ, ختم ہو گئی بات. اس میں مشکل کیا ہے آخر؟ اس میں مشکل کیا ہے آخر؟ تم جس سے بہتر سمجھتے ہو اس کی دوا کھاؤ, فائدہ ہوگا تو تمہارا, نقصان ہوگا تو تمہارا. ہم جس کو بہتر سمجھ رہے ہیں ہم اس کی دوا کھا رہے ہیں, فائدہ ہوگا تو ہمارا, نقصان ہوگا تو ہمارا. یہ کہاں سے خلاف وحدت ہے؟ میری سمجھی میں نہیں آتا. یہ کہاں سے خلاف وحدت ہے؟ آپ توجہ کریں نا جو بات عرض کر رہا ہوں. اتنا زیادہ اتحاد کے عامل پائے جانے کے باوجود آپس میں اختلاف ہے. کیوں اختلاف ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری پشت پہ دشمن کام کر رہا ہے. توجہ میرے عزیزو, ڈیوائیڈ اینڈ رول نئی نہیں ہے. رسول اللہ کے زمانے سے یہ پالیسی کی, ان منحوسوں نے اس وقت سے شروع کیا ہے.
میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. ترجمہ کروں، اے رسول، البتہ یہ لفظ رسول قرآن میں نہیں ہے لیکن مخاطب رسول ہیں، آپ مومنوں کا ضرور 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 دشمن پائیں گے یہودیوں کو. اس وقت قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ، یعنی ان کمبختوں نے اس وقت سے سازش شروع کر دی تھی رسول اللہ کے زمانے سے. تو آپ خود سوچیں، جس نے رسول کو نہیں چھوڑا وہ امت رسول کو چھوڑیں گے. اس وقت سے سازش شروع ہے. اور قرآن مجید کہہ رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، اشد الناس اس میں تفضیل ہے، عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. اگر کوئی خلاف وحدت بولتا ہے، دیکھیں ہم سمجھتے ہیں وحدت کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ سنی ہو جائے یا سنی شیعہ ہو جائے. بھئی یہ کہاں سے وحدت کے معنی ہیں؟ توجہ کریں آپ، یہ کہاں سے وحدت کا مطلب ہے کہ اگر اب کوئی وحدت کی بات کرتا ہے کہتا آپ تو سنی ہوئے جا رہے ہیں، ارے یا آپ تو شیعہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا مطلب ہوا وحدت کا؟ وحدت کے معنی یہ ہے کہ شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، مگر ساتھ میں رہے. میری نظر میں وہ سنی نہیں جو جناب ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہ مانے، اور میری نظر میں وہ شیعہ نہیں جو حضرت علی کو پہلا امام نہ مانے. بس ٹھیک ہے، آپ جسے مان رہے ہیں مانیے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. ہم جسے مان رہے ہیں آپ کو دقت نہیں ہونی چاہیے، ختم ہو گئی بات. یہ وحدت ہے، یہ وحدت ہے. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے مقدسات کی توہین کرے، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ آپ کے مقدسات کی توہین کریں. اور اگر کوئی توہین کرتا ہے ادھر سے یا ادھر سے تو نہ وہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، کسی اور طرف کا ہے. بھئی ہم گھر میں بیٹھ کے کچھ کہیں آپ سے مطلب، لیکن ہم توہین کا حق نہیں رکھتے مجمع عام میں آ کر کے. بھئی کوئی گھر میں بیٹھ کر کے ملک کے پریزیڈنٹ کو گالی دے، وہ دے رہا ہوگا، ہم سے پتہ نہیں کتنے دیا کرتے ہیں، لیکن روڈ پر نکل کے نہیں دے سکتا، ورنہ 2 منٹ کے اندر، 2 منٹ بھی زیادہ ہے شاید. دیکھ رہے ہیں آپ، وحدت کے معنی یہ ہے کہ سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، مگر مل کے رہے. کس لیے مل کے رہے؟ کہ ایک ایسا دشمن موجود ہے جو دونوں کا دشمن ہے. بھئی آپ دیکھیں، میں مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی مثال، بالکل صاف صاف اور بالکل واضح بات کر رہا ہوں. میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا، اور جسے قبول کرتا ہوں وہ بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کے اہل سنت کے 4 فرقے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. درست؟ ان 4 فرقوں میں ایک فرقہ وہ ہے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، 3 فرقے وہ ہیں جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور تینوں فرقوں کے ہاتھ باندھنے کی جگہ الگ ہے. آپ پوچھیں، کوئی سینے پر باندھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر باندھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے. اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جو سینے پر باندھتا ہے وہ کبھی ناف پر نہیں باندھے گا، جو ناف کے نیچے باندھتا ہے وہ کبھی سینے پر نہیں باندھے گا، جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے وہ ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھے گا. ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف ہے. اس کے معنی یہ کہ لڑتے ہیں آپس میں، سب مل کر کے سننی ہے، وہ ہے اچھی بات ہے. تو جہاں اس طرح سے اختلاف ہے وہاں ایک اختلاف اور صحیح، شیعہ اور سنی. اختلاف کا ہونا برا نہیں ہے، آپس میں بغض پیدا کرنا برا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. عجیب شان ہے آج کی رات کی، یعنی مذہب تشیع کے اعتبار سے آج 2 لوگوں کی ولادت کی شب ہے، ایک رسول اللہ اور ایک جناب امام صادق. 2 لوگ
آج کی شب میں تشریف لائے، دونوں کے لیے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ رسول اللہ تمام امت اسلامی کے لیے عامل وحدت، کہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ نہ پڑھ لے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے علاوہ کوئی مسلمان ہو جائے۔ دوسرے کون آئے؟ جناب امام صادق۔ واضح برادران اہل سنت کے 4 امام ہیں، جناب امام ابو حنیفہ، جناب امام مالک، جناب امام شافعی اور جناب امام حنبل شافعی اور احمد ابن حنبل، محمد ابن ادریس شافعی، 4 امام ہیں۔ ان 4 اماموں میں سے 2 امام وہ ہیں جو براہ راست امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ یہ عامل وحدت نہیں ہے؟ توجہ ہے، یہ عامل وحدت نہیں ہے؟ 2 امام ہیں، دونوں شاگرد ہیں براہ راست، جناب ابو حنیفہ اور جناب مالک، 2 مالک ابن انس، دونوں شاگرد ہیں امام صادق کے۔ جناب ابو حنیفہ کہتے ہیں ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، میں نے جعفر ابن محمد سے فقیہ ترین انسان ہی نہیں دیکھا۔ جناب ابو حنیفہ۔ جناب مالک کہتے ہیں ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب افضل من جعفر ابن محمد، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سوچا، نہ کسی نے سنا ایسا انسان جو جعفر ابن محمد سے زیادہ بہتر ہو۔ دیکھ رہے ہیں؟ جناب مالک اور جناب ابو حنیفہ دونوں شاگرد امام صادق کے براہ راست۔ جناب ابو حنیفہ نے تو یہاں تک کہا کہ جو باقاعدہ موجود ہے کتابوں میں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان، یعنی نعمان ان کا نام تھا، نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ کا نام نعمان ابن ثابت تھا، کہ اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ 2 سال کون تھے؟ جس میں انہوں نے شاگردی کی تھی امام صادق کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جناب شافعی مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک کے، یعنی کیا مطلب؟ امام صادق کے شاگرد، وہ بھی سلسلہ مل رہا ہے۔ جناب احمد ابن حنبل شافعی کے شاگرد ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو آج کی رات میں آ رہے ہیں دونوں عامل وحدت امت اسلامی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وحدت کا مطلب یہ ہے، آپ جسے مانتے ہیں میں کوئی اعتراض تھوڑی ہے، ہم جسے مانتے ہیں آپ کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر کوئی انسان دشمن پیغمبر ہوگا ہم دونوں بھائی مل کر کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ وحدت کے معنی ہے۔ وحدت کے معنی شیعہ کا سنی ہو جانا یا سنی کا شیعہ ہو جانا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے وہ انہیں برا بھلا سے کیا لینا دینا ہے؟ نہ ہمیں مقدسات کی توہین کا حق حاصل ہے، نہ آپ کو مقدسات کی توہین کا حق حاصل ہے۔ بالکل صاف بات ہے۔ ہمارے یہاں فتویٰ موجود ہے جناب امام خامنہئی کا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے۔ علل اعلان کہہ رہے ہیں، مر جائے وقت کہہ رہا سامنے سب کے، مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے۔ جناب آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے۔ جناب امام مالک کہتے کلما دخلت علی جعفر ابن محمد جعل لی مخدہ وقال یا مالک انی احبک۔ امام مالک کہتے جب بھی میں جعفر ابن محمد کے پاس جاتا تھا میرے لیے تکیہ لا کے رکھتے تھے اور کہتے تھے مالک میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عجیب ہے، کیونکہ مخلوق الہی سے محبت ہونی ہی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اسی بات کو جناب امام خمینی نے کہا تھا کہ تم سوچ رہے ہو ہاتھ باندھے اور کھولے، اس چکر میں پڑے ہوئے دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دشمن ہاتھ کاٹنے کی فکر کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں
ان مسلمانوں کے 4 اماموں میں سے جناب شافعی، جناب حنبل، شافعی غالباً کے جو غزہ میں پیدا ہوئے تھے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، غزہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آج وحدت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا دشمن ہے جو شیعہ اور سنی کا مشترک دشمن ہے، یعنی اسرائیل، کہ جو آج غزہ میں اس طرح کا ظلم ڈھا رہا ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ہزاروں بچے، بھئی جب جنگ ہوتی ہے، رسول اللہ نے بھی جنگ لڑی ہے، رسول اللہ کے خلفاء نے جنگ لڑی ہے، جانشینوں نے جنگ لڑی، جنگ کے اصول ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا دیکھو جہاں جا رہے ہو کھیتی کو تباہ نہ کرنا، جہاں جا رہے ہو ان کی عورتوں کو نہ مارنا، جہاں جا رہے ہو ان کے بچوں کو نہ مارنا، جہاں جا رہے ہو اگر کوئی ہاتھ اٹھا دے تسلیم ہو جائے تو اس پر حملہ نہ کرنا۔ یہ اصول ہے جنگ کے۔ اگر جنگ ہو رہی ہے، جنگ حماس سے ہو رہی ہے، مثلا حماس سے لڑیے، لیکن بچوں کیوں مارا جا رہا ہے؟ بچوں کے اسکول پر کیوں بمباری کی جا رہی ہے؟ عورتوں کتنے رپورٹر کو مارا ہے، ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا ہے، کیوں مار رہے ہو آخر؟ اس لیے کہ صحیح خبر نہ پہنچنے پائے۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کا مشترک دشمن ہے اسرائیل اس وقت۔ اس کو اس سے فکر نہیں ہے کہ تم سنی ہو کہ تم شیعہ ہو، اس سے فکر ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اس کو یہ آواز کھلتی ہے جو اذان میں آ رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اور آپ دیکھ لیں، اسی لیے غزہ، اگر کوئی شیعہ سنی کی خالی بات ہوتی تو غزہ کوئی شیعوں کی آبادی تو نہیں ہے۔ اہل سنت کی اکثر، البتہ شیعہ ہیں غزہ میں، لیکن اہل سنت کی اکثر آبادی ہے۔ لیکن ایران ہے جو اپنی ساری طاقت لگائے ہوئے ہے بیت المقدس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں شیعہ سنی سے بحث نہیں ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، اور آج کا نہیں ہے، رسول اللہ کے زمانے سے ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا لن ترضا عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، تم سے یہ یہودی اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے پیروکار نہ بن جاؤ۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ مسلم حکومتیں کیا سوچ کے خاموش ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج کیوں لوگ چپ ہیں، کہ جو ان بچوں کی آواز ان کے کانوں میں کیوں نہیں پہنچ رہی؟ آخر آج کیوں لوگ خاموش ہیں کہ ان بچوں پر، ان عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ پیغمبر نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وآلہ؟ بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ جو صبح کو اٹھے اور اسے مسلمانوں کی فکر نہ ہو، وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ آج غزہ میں رہنے والے مسلمان ہیں یا نہیں ہے بالآخر؟ ان پر ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بالآخر؟ تو اگر ہم ان کے بارے میں فکر نہیں کر رہے تو ہم مسلمان ہیں؟ وہ رسول اللہ تو کہنے کے نہیں ہے۔ کتنے ایسے، میں نام کیا لوں آپ کے سامنے، مسلم ملک ہیں کہ جو نہ غزہ کی حمایت نہ کر رہے کہ ہیچ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے آخر؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں گے رسول اللہ کے سامنے؟ آپ اٹھا کے دیکھیں، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا۔ بس آخری بات، جناب امیر علیہ السلام مولا کائنات دنیا سے جا رہے ہیں، ضربت آ چکے ہیں، 20ویں کا دن گزر چکا ہے، رات آئی ہے، اس میں اپنے دونوں بیٹوں سے وصیت کر رہے ہیں۔ علی علیہ السلام اپنے بیٹوں سے وصیت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کونا للظالم خصما وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، دیکھو تم دونوں، اور جہاں تک میری بات جا رہی ہے میں وصیت کر رہا ہوں کہ ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کی حمایت کرنا۔
یا علی یہ ظالم شیعہ ہو کہ سنی ہو کہ ہندو ہو کہ عیسائی ہو کہ سکھ ہو کون ہو کا کوئی ہو، اگر ظالم ہے تو دشمن رہنا، اگر مظلوم ہے تو حمایت کرنا۔ جناب امیر فرمان ہے، مجھے نہیں معلوم کس دلیل سے لوگ خاموش ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، بڑے آسانی سے، ہے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کا بھی علاج دے گئے دینے والے۔ آج جس کی شب ہے آواز دے رہا، الدعا سلاح المومن، الدعا سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ ہر نماز میں کہو پروردگارا ان مظلوموں کی حمایت فرما، ظالم کو نابود فرما۔ کیسے ہے یہ؟ میں اس پر وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں دعا کے موضوع پر گفتگو کروں۔ یہ صرف جو آپ دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ایک جملہ صرف کہہ رہا ہوں، تکوین میں اثر کرتی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، عالم تکوین میں اثر کرتی ہے دعا۔